أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء، مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اردو میں کچھ مطالب پیش کروں، مجھ سے بانیہ نے درخواست کی کچھ دیر انگریزی میں آپ کو زحمت دوں. میں بہت دیر سے کل رات لندن گھر پہنچا تھا، لیکن ساتھ ہی صبح فلائٹ تھی. چند گھنٹے مجھے ملے ہیں آرام کے. میرے حساب سے میرا سونے کا ٹائم بھی گزر چکا ہے، لیکن مسلسل فلائٹ بھی 2 گھنٹے لیٹ ہوئی. پھر وہاں سے ٹورنٹو سے فوراً یہاں پہ بھی آنا تھا. جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے. بسم اللہ بسم اللہ. I've been asked to speak for a few minutes in English on the Vilayat of Amir al-Mu'minin alayhi salam. I've chosen a surah, Surah Ma'idah, which is according to the sequence of the verses and the sequence of the chapters of the Holy Quran, is the 5th surah. And according to Revelation, it is the 2nd last surah to be revealed. And the ayat I've chosen is the 3rd ayat from Surah Ma'idah, a part of the ayat which says, Al-yawma akmaltu lakum deenakum. Today I have perfected your religion for you. Now we do not believe that the vilayat or authority, guardianship of Imam Ali alayhi salam was only announced in Ghadir. Wow. I hope everyone is paying attention. Yep. We believe that the vilayat of Amir al-Mu'minin was announced from the day 1, from Da'wat al-Ashira, continuously during the 20 years or over 20 years of the prophethood of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And very briefly, I'll give you some examples that the Holy Prophet announced the vilayat of Amir al-Mu'minin. You can divide the duration of the 14 infallibles into 3 parts, according to some historians. چہاردہ معصومین کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا. The first part is of the 5 holy personalities, which is regarded as the time or the era of Vilayat.
چہاردہ معصومین علیہ السلام کے دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور پنجتن کا دور ہے جسے دور ولایت کہا جاتا ہے. From day one of the Holy Prophet's prophethood till Ghadir, he continuously announced the vilayat of Ali ibn Abi Talib. And until Ghadir, the ayah did not come, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Today your religion has been perfected for you. Religion is not perfect without the vilayat of Ali ibn Abi Talib. Wa atmamtu alaykum ni'mati. And the blessings of Allah. Ni'mat is blessing. Is a bounty of God. The blessings of Allah, the bounties of Allah. You know, I take a few steps to come to this position on the pulpit, on the member. Allah subhanahu wa ta'ala sent bounties, ni'mat, one after the other. And the last ni'mat of Allah is the vilayat of Ali. Allah ni'mat deta raha. Aakhri ni'mat ka naam hai vilayat Ali. What is the proof? Because when the Holy Prophet announced, Man kuntu mawla, fahada Ali mawla, then Allah said, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. And I am now pleased with your religion Islam. Allah is not pleased with the religion without vilayat of Allah. لوگ ہیں کیا بات ہے. اللہ اس اسلام سے راضی ہے جس میں علی کی ولایت. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Today I am pleased with your religion, which is Islam. When the vilayat of Ali was announced. Without vilayat of Ali, even Allah is not pleased with religion. People are here. Allah is not even pleased with the religion without vilayat of Ali. Then how can a companion become radiyallahu anhu? دین سے تب تک راضی نہیں جب تک اس میں علی کی ولایت نہ ہو. دین سے اللہ تب راضی ہوتا ہے جب دین میں علی کی ولایت ہو. تو صحابی سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ صحابی کیسے رضی اللہ ہو سکتا ہے بغیر علی کی ولایت؟ Now I want to quickly mention a few examples that I had promised. You all know that there are 2 things usually mentioned, and I want to mention 5 things. In Islam, the entire movement of Islam is based on 5 things. This is my personal analysis. If I have your attention, then inshallah I want to elaborate on this. Usually people mention 2 things only, but I want to elaborate 5 things. Any movement requires financial backing, and it requires influential backing. It requires either governments or tribal leaders, influential people. That's what it's called. اثر و نفوذ والے افراد کی ہمکاری اور تائید کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی موومنٹ کو، تحریک کو، نہضت کو کامیاب ہونے کے لیے. اور اقتصادی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ عام طور سے 2 چیزیں پیش کی جاتی ہیں. But I believe there are 5 things which are required if everyone pays attention. I believe that the message has to be true for it to be successful. اس پیغام کا حق ہونا. If everyone pays attention, I promise you this analysis will change your perception of Islam. It will strengthen your perception of Islam. Usually people mention 2 things. They say that the financial backing to Islam came from Hazrat Khadija al-Kubra. Salamullahi alayha. It is true. Any movement without finances cannot move forward. The second backing is
of the influential people. Usually today the governments, the establishment, different terms you may use. Anyone aware with Pakistani situation, they will understand probably my words better than theirs. So you need the backing of the establishment, you need the financial backing. But you also need the media. In the past 30 years, the term media has become big. Before, we would use the term propaganda. Before the word media, we would use propaganda. So there was print media, there was electronic media. Today we have social media, we have many different forms of media, yes? Even in olden days, they had a different form of media, but they did have media. Propaganda, tablighat, or intellectual backing. मैंने इसको जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है, फिक्री पुश्तबानी या फिक्री सपोर्ट, पुश्तबानी उर्दू का या फारसी का इस्तिलाह है. अब एक है फाइनेंशियल बैकिंग, एक है इन्फ्लुएंशियल बैकिंग और एक है इंटेलेक्चुअल बैकिंग. क्या बात, पता नहीं लोग हैं. मेरा मौजू आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं मानिए कि अपने यानी नींद के टाइम पे बोल रहा हूँ इसको. यहाँ पे आप लोग कह देंगे ना, I'll switch from English to Urdu completely. I'll continue in English until you tell me to completely switch to Urdu. Okay? So now there are three, you need intellectual backing, the media, you need the governments, and you need the finances. And if any one of the three become against you, then it is very difficult to survive. And if all three become against you, it becomes extremely difficult to survive. If the government is against someone, लेकिन तीन ही चीजें अगर किसी के मुखालिफ होता है ना, it's very difficult for them to survive. यानी उसका हयातियाती मसला हो जाता है, उसके लिए बका का मसला हो जाता है. If the governments are against someone, if the economy and the finances are against someone, and if the media is against someone, if all three are against, and they still survive 14th century, then you have to admit that they have the support of Allah subhanahu wa ta'ala. कितने लोग हैं? हुकूमतें मुखालिफ हो, प्रोपेगेंडा मुखालिफ हो, दौलत और पैसा मुखालिफ हो, फिर भी आले मोहम्मद की अजमत बढ़ती नजर आए. Normally you hear about two things, financial backing and the influential backing. But there are 5 things. The message has to be true. पैगाम का हक होना जरूरी है. तो पैगंबर का पैगाम हक था. अगर जो कुछ मेरे भाई पहुंच रहे हैं. So the message was true. That was Islam. The most important thing is the character of the person leading. You see, if the finances are with you, the governments are with you, the media is with you, but you don't have the character, you will not make a success. So the Holy Prophet had the truth and he had the character. I'm not sure people are here. He had the character. He lived amongst the people of Makkah and proved that he is Sadiq and Ameen. He is the truthful and the trustworthy. A man came to Imam Sadiq and said, Mawla, I'm going for tabligh. Tell me, what should I say? He said, don't preach with your tongue. I'm not sure people are here. The man said, I'm going for tabligh, I'm going to preach. Tell me what to say. The Imam said, don't preach with your tongue. He said, I'm going to be doing tabligh. If I don't speak, then how will I do tabligh? He said, with your character. For 40 years, the Holy Prophet ﷺ lived amongst the people of Makkah. He had the truth, he had the character. Now he needed 3 backings. The financial backing came from Hazrat Khadija. The government
the influential backing came from Hazrat Abu Talib. And the intellectual backing came from Ali ibn Abi Talib. Should I continue switching between the two languages or should I continue? میں چلے بیچ میں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کے الفاظ جہاں بچوں کے لیے مشکل ہوگا ایک ایک لفظ بتاتا رہوں گا. دیکھیں کہ تین بیکنگ کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے اور اگر خدا نہ کرے تینوں ہی مخالف ہوں, حکومتیں مخالف ہوں, پیسہ خلاف استعمال ہو, جتنا عزاداری کے خلاف پیسہ لگا لوگ ہیں. دیکھیں اب تین طرح کی سازشیں پالی جاتی ہیں. تو سرور کائنات نے اسلام کی تبلیغ شروع کی, دعوت ذوالنشیرہ, اس سے پہلے کے بھی چلے حالات دہلی پیش کر دوں. دعوت ذوالنشیرہ کو سن لیجیے. جناب سرور کائنات نے کہا چچا جان اللہ نے مجھے حکم دے دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قرابت داروں کو دعوت دیجیے. تو چچا جان دعوت کا اہتمام کیجیے, مجھے اسلام کی دعوت پیش کرنا. تو جناب ابو طالب نے کہا یا علی گھر گھر جائیے, سب کو دعوت دیجیے. دعوت کا اہتمام کرنے والے ہیں حضرت ابو طالب, بلانے والے ہیں حضرت علی, پیغام دینے والے ہیں رسول خدا. کتنی مقدس دعوت ہے. پیسہ ہو خدیجہ کا, سرداری ابو طالب کی, دعوت علی کی, پیغام پیغمبر کا. اس سے پاک محفل کون سی ہوگی؟ ابھی تک سارا مجمع نہیں ہے, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں, میں نے اپنا تجزیہ بنایا, پورا ایک آپ کے سامنے انالیسس دے رہا ہوں. دیکھیں قرآن میں دو کثرتیں پیش کی گئی ہیں. ابنڈنس, کثرت کہتے ہیں ابنڈنس کو, کثرت بہت زیادہ ہونا, دولت کا زیادہ ہونا, شہرت کا زیادہ ہونا, نام کا زیادہ ہونا, عہدہ منصب کا زیادہ ہونا. میری باتیں پہنچ رہی؟ تو اللہ نے دو کثرتیں پیش کی ہیں قرآن کے اندر. ایک ہے سورہ تکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک ہو گئے کثرت والے. سن لیجیے بالکل, اگر تو دعا دے دیجیے گا, نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, میری بڑی محنت ہے اس پہ. لیکن اللہ نے دو کثرتیں پیش کی. اللہ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قبروں تک چلے جاؤ گے تمہیں ہلاک کر دیں گی کثرتیں. نام ہے مولانا ابو العلا مودودی, شیعہ عالم نہیں ہے, فاؤنڈر ہے جماعت اسلامی کے, حیدرآباد دکن سے تھے. ویسے تو سید ابو العلا مودودی ان کو لکھا جاتا, اور جب ان کا شجرہ دیکھا تو رضوی تھے. ہاں تو یہ کے اندر بہت سے بیچارے سادات جو بیچارے دوسرے اس میں چلے گئے. اسی بات پہ اگر دوسرے مکتب میں بھی آل محمد کا کسی نے دفاع کیا ہے نا, تو کوئی نہ کوئی سید ہی ملے گا. نہیں پڑھ سکتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے بہرحال, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو کثرت ہلاک کر دیتی نا, بعض کا پیسہ زیادہ ہو ہلاک کر دیتا, عہدہ بڑا مل جائے ہلاک کر دیتا, اور پھر وہ کہتے ہیں تیسری چیز جو ہلاک کرتی ہے, انہوں نے تین ہی لکھی ہے, وہ ہے دولت, شہرت اور پیسہ. کہتے ہیں یہ ہلاک کر دیتی ہیں. اب یہ تین چیزیں ہلاک کرتی ہیں, انہوں نے لکھا ہے ہلاک کرنے والی چیز. بڑے بڑے لوگ کہہ گئے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہوتے. دولت بہت سے لوگوں کے پاس تھی, عہدہ منصب بہت سے لوگوں کے پاس تھا, اور اللہ نے دوسرا جو تکاثر کے مقابلے میں پیش کیا وہ ہے لفظ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہاں پہ بھی اپنے شیعہ عالم کا قول نہیں پیش کر رہا. فخر الدین رازی وہ کہتے ہیں کوثر کے معنی ہے خیر کثیر کے,
خیر کثیر یعنی گڈنس ان ابنڈنس. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. تکاثر بھی کثرت، کوثر بھی کثرت. تکاثر والے ہلاک ہو جاتے ہیں، کوثر والوں کو شفاعت مل رہی ہے. پہنچ گئے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. گرامی مکے میں بہت سے پیسے والے تھے، لیکن اللہ کی نظر جب رکی تو حضرت خدیجہ کی دولت پہ. اللہ نے کہا میرے دین پہ کسی کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا سوائے خدیجہ کے. اتنا پاک پیسہ تھا کہ اللہ نے کہا صرف خدیجہ کی دولت میرے حبیب پہ استعمال ہوگی. بہت سے لوگ پہنچ گئے. تھوڑا سا میرا تجزیہ سن لیجیے گا. تو دین پہ دولت استعمال ہوئی جناب خدیجہ کی، تو جناب خدیجہ ہے کوثر والی. باقی سب کا پیسہ تھا تکاثر والا. عہدے والے بہت تھے مکے میں. مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. 40 سے زیادہ قبیلے تھے مکے اور اس کے اطراف میں. بڑے بڑے سردار تھے. اللہ کی جب نظر رکی تو حضرت ابو طالب پہ. سرداروں میں اللہ کو کوئی سردار پسند نہیں آیا، پسند آئے تو حضرت ابو طالب. باقی سارے سردار تکاثر والے تھے، ابو طالب کوثر والے. شاید پہنچ گئے وہاں. تو اللہ کو سردار بس ایک پسند آیا، وہ حضرت ابو طالب. توجہ بھائی، مکے میں نام والے بھی بہت سے تھے. اللہ کو کوئی نام والا پسند نہیں آیا. نام پسند آیا وہ علی کا. دولت والے بہت ہوں گے. اگر آپ کی دولت آپ کو اہل بیت سے دور کر رہی ہے تو آپ تکاثر والے ہیں. اگر دولت قریب کر رہی ہے تو کوثر والے. اگر آپ کی کرسی، آپ کا عہدہ، آپ کی وزارت، آپ کی میئرشپ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ کو آل محمد سے دور کرے تو تکاثر، اور اہل بیت سے قریب کرے تو کوثر. آپ کا نام، آپ کی شہرت آل محمد سے دور کر دے تو تکاثر، قریب کرے تو کوثر. جناب ابو طالب کا سرداری تھی. اللہ نے کہا کہ مجھے سارے سرداروں میں بس ایک ہی سردار پسند ہے، سید بطحا ابو طالب ہی پسند ہے. آپ کے ذہنوں میں ہے جناب ابو طالب نے دعوت کی تو میں نے جو مجھے موضوع دیا گیا تو اس حساب سے میں نے اپنا تجزیہ پورا تیار کیا. یہیں پہ بیٹھنے کے بعد اگر پہنچ رہی ہے میری بات تو ادارے گرامی، اب رسول خدا کو فائنینشیل بیکنگ جناب خدیجہ نے کی، انفلوئنشل بیکنگ جناب ابو طالب نے، اور انٹلیکچوئل بیکنگ جناب مولا کائنات. انٹلیکچوئل بیکنگ مولا کائنات نے، صرف تلوار کی نہیں. رسول خدا کی فکر کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا سوائے علی کے. دوسروں کی صلاحیت ہی نہیں تھی. آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ پاکستان مجھے واپس جانا پریشان آپ. کسی میں اتنی انٹلیکچوئل اس کا کرزما تھا ہی نہیں کہ پیغمبر کی فکر کو سمجھ سکتا. ایک فقیر آیا مسجد میں آ کے کہنے لگا مجھے دیجئے، کچھ عطا کیجئے، میری بھوک کو ختم کیجئے. پیغمبر نے کہا جاؤ جا کے اس کی زبان کاٹ دو. اقتا لسان، عربی میں کہتے ہیں اقتا لسان، اس کی زبان کاٹ دو. کچھ صحابہ نے بازو پکڑے کہ چلو بھی چھری نکالی. میں نے نام نہیں لیا. چھری گھسیٹنے والے جانے لگے کہ رسول خدا نے کہا کیا کر رہے ہو؟ آپ نے تو کہا زبان کاٹ دیا. ہم زبان کھینچے کاٹ دیں گے بھی. پتہ نہیں لوگ ہیں. پیغمبر نے کہا علی سے پوچھو میں نے کیا کہا. باہر لے جا کے کہا یا علی، ابھی رسول خدا نے اندر یہ بھیک مانگنا تھا، کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو. مولا نے پیسے دیے کہ جا. پیغمبر نے خود کہا زبان کاٹو. کہا یعنی زبان کاٹو، اس کا شکوہ دور کرو. پیغمبر کی فکر کو سمجھنے کے لیے علی کی ضرورت ہے. بات پہنچ رہی ہے. میں اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں. سرور کائنات کی ہر گفتگو کو سمجھنے
بلند فکر کی ضرورت تھی. انٹلیکچوئل بیکنگ مولا کائنات نے. اب میں جو اگر مکمل کروں بات کو تو دعوت ذوالشیرہ ہوئی, وہاں پہ بھی آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے پہلے دن سب نے کھانا کھایا اور سب چلے گئے. کس کے کہنے پہ؟ ابو لہب. اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ جب آیا ہی تھا تو آ کے کہا کہ ابو طالب آپ نے پورے قبیلے کی دعوت کر دی اور ایک بھیڑ کی ران پکائی. ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا ہے, یہ ہماری توہین ہے. چاہے کھائیں نہ کھائیں اپنے سامنے پورا پورا. آپ نے جناب ابو طالب نے بہت خوبصورت جملہ کہا, اے ابو لہب جتنا کھانا ہے کھاؤ, یہ ختم نہیں ہوگا. اور جب کھانے والے موجود ہیں, کھانا کم ہے تو کھانا کیوں نہیں ختم ہوگا؟ کیونکہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہوگا. جو حبیب خدا کے ہاتھ کے مس ہونے کی برکت کو اتنا مانتا ہو, دوسرا ایسا مومن دکھائیے جس کا اتنا یقین محمد میں ہو. میں نے ابھی تک پورا تجزیہ نہیں کیا. ادارے گرامی جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں, میں کاش بات مکمل کر سکوں, میں بہت تیز سے چل رہا ہوں. ادارے گرامی پہلے دن دعوت ہوئی اور جیسے ہی سب نے کھانا کھایا, جتنی طاقت تھی کہتے اس سے زیادہ کھایا. خدا گواہ ہے, بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ جتنا کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا, کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا. ابو لہب کھڑا ہوا, کہا کہ چلو میرا بھتیجا جادوگر ہے. کھانا اتنا کھلا دیا ہے, اس کے باوجود بھی کھانا ختم نہیں ہو رہا. محمد جیسے ہی کھڑے ہوئے, ابو لہب نے سب کو اٹھایا, سب چلے. جناب ابو طالب آئے, کہا بھتیجے کیا بات ہے, آنکھوں میں آنسو کیوں؟ چچا جان جب میں کلام کرنا چاہتا تھا ابو لہب سب کو لے کے چلا. آپ کا کیا حکم ہے بھتیجے؟ کہا کہ چچا جان اگر دوبارہ دعوت ہو جائے, ہم دوبارہ کل اہتمام کر دیں گے, یا علی سب کو دوبارہ دعوت دے دی. دوسرے دن پھر دعوت ہوئی, پھر وہی سب دوبارہ ریپیٹ ہوا. تو اب جناب ابو طالب کی عادت تھی کہ جب دعوت دیتے تھے تو دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہی مولا سجاد کی سیرت تھی کہ جب مجلس میں بلاتے تھے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. اب پتہ چلا کہ یہ جناب ابو طالب کی سیرت ہے جو آل محمد میں آئی. بلاتے تھے دروازے پہ. اب جب دوسرے دن دوبارہ دیکھا کہ بھتیجے کیا بات ہے, کہا چچا جان وہ ابو لہب پھر دوبارہ سب کو لے کے چلا گیا. تو میری بات مکمل ہی نہیں ہوئی, میں جیسے ہی کھڑا ہوتا ہوں وہ بولنے نہیں دیتا, سب کو کہہ دیتا یہ جادوگر ہے اور لے کے چلا جاتا. کہا بھتیجے کل میں دعوت دوبارہ دوں گا اور خود یہاں کھڑا ہو کے دیکھوں گا کون آپ کو کلام نہیں کرنا. تیسرے دن پھر دوبارہ دعوت ہوئی, سب نے کھانا کھایا, پھر دوبارہ ابو لہب کھڑا ہوا, اس نے کہا چلو میرا یہ بھتیجا جادوگر ہے, کھانا ختم ہی نہیں ہونے دیتا. جناب ابو طالب کھڑے ہوئے, ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, کہا ابو لہب جب تک میرے بھتیجے محمد کا کلام مکمل نہ ہو جائے کسی کو جانے کی اجازت نہیں. میں بہت سوچتا تھا کہ ابو لہب بہت طاقتور تھا, جناب ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے, سفید ریش, سفید پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, سفید مونچھیں, سفید بھویں, بہت بزرگ تھے, 80 برس کے سن میں اتنی طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر میری نگاہوں میں خیبر کا ڈر آ گیا. بیٹھ جاؤ جب تک کہ میرے بھتیجے کی بات مکمل نہ ہو جائے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات دیکھیں جب بٹھایا نا ابو لہب کو گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا, سارا مجمع بیٹھ گیا. کیوں؟ جانتا تھا یہ جناب ابو طالب. جب سب بیٹھ گئے تو جناب ابو طالب نے تاریخی جملہ ادا کیا, جناب سرور کائنات کو دیکھا, قم یا سیدی و مولائی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, وہ جو جناب عباس الفاظ استعمال کرتے تھے نا مولانا حسن و حسین کے لیے, مولا اور آقا, وہی الفاظ جناب ابو طالب نے رسول خدا کے لیے استعمال کیا. قم یا سیدی و مولائی, میرے مولا میرے آقا کھڑے ہو جائیے, کلام کیجیے. آپ کے ذہن میں خطبہ ہے, جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے خطبہ دیا, بتایا کہ یہ سارے بت غلط ہیں اور ایک خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. تو ایک مرتبہ سب نے پوچھا کہ اچھا اگر ایک ہی خدا ہے تو آپ کون؟ میں اس کا رسول. توجہ, کہ میں اس کا رسول ہوں, اس اللہ کا رسول ہوں, اور جو میرے مشن میں, میرے اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا, میرے کام آئے گا, میری مدد کرے گا, لفظ ہے نصرت کرنے کے, جو میری مدد کرے گا فہو اخی, وہی میرا بھائی ہوگا, وصی و خلیفۃ من بعدی, وہی میرا جانشین ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. نے یہی لکھا, تاریخ
میں ابھی بچہ ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا علی آپ جانتے نا کہ بہت پتلے دبلے تھے. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں دیکھنے میں بچہ ہوں، 9-10 برس یا 11-12 برس کے تھے، میں دیکھنے میں بچہ ہوں، ہوں پتلا دبلا، ٹانگیں میری کمزور ہے، لیکن میرا آپ سے وعدہ میں نصرت بھی کر لوں گا، آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا. مولا کائنات نے اس مقام پہ کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو جناب سرور کائنات نے سارے مجمع میں مولا علی کو طرف اشارہ کر کے فرمایا یہی میرا بھائی، توجہ، یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا جانشین ہے، یہی میرا وزیر ہے. ایک مرتبہ ابو لہب نے جملہ کہا ابو طالب اب تک تو آپ بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. نہیں پہنچا سکا. جملے یہی لکھے ہیں کہ ابو لہب نے کہا ہے ابو طالب اب تک تو آپ اپنے بھتیجے کے اوبیڈینٹ تھے، آج سے بیٹے کی بھی اوبیڈینس کیجئے. ابو لہب کافر تھا لیکن سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ مقام اور عظمت ہے جناب سرور کائنات کی کہ آپ نے ان الفاظ سے روشن کیا کہ وہ کافر ہوتے ہوئے سمجھ رہا کہ سارے فیصلے ہو گئے ہیں، اور جیسے محمد کی اطاعت واجب ہے ویسے ہی علی کی بھی اطاعت واجب ہے. تبھی تو وہ کہہ رہا تانا دے رہا تھا کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو، کیونکہ یہ بھی اسی کے مقام پہ آ گیا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا بھی محمد آپ کا بھتیجا کہ جو میری اطاعت کرتا ہے وہی میرا بھائی، یہی میرا جانشین. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ سب سمجھ رہے تھے. مجمع اٹھا چلا گیا. عزیزان گرامی مورخین میں جملے لکھے کہ جناب سرور کائنات جب خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کھڑے ہوتے تھے پشت پہ جناب خدیجہ. مولا علی نے کہا نا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا. اسلام بڑی غربت میں شروع ہوا اور دوبارہ پلٹ کے غریب ہو جائے گا. مولا علی کہتے ہیں کہ مکے میں اتنی پیغمبر نے تبلیغ کی، اکیلے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، میں ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا اور پیچھے جناب خدیجہ ہو. آپ جانتے ہیں نا کہ جب مرد ہو کر ایک ہی ہو تو پھر ساتھ کھڑا ہوتا، تھوڑا سے فاصلے سے پیچھے. تو مولا علی ساتھ کھڑے ہوتے تھے، پیچھے برقعے میں جناب خدیجہ، اور حفاظت کرنے والے بھی 3 افراد ہوتے ہیں، جناب ابو طالب، جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار. لوگ ہیں 3 یہاں پہ ہستیاں نماز پڑھ رہی ہیں اور 3 یہاں پہ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اور جناب ابو طالب بار بار کہتے تھے عقیل جعفر طیار میرے بھتیجے کی حفاظت کرنا. علی ساتھ میں کھڑے ہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی علی آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں علی اور ہیں، یہ اور تیزی سے چل رہا ہوں. اور گرامی سارے مکے والے دیکھنے والے تھے. یہاں 3 ہستیاں. مولا یہی تو کہتے تھے تم بھول گئے، تمہیں نماز کا پتہ بھی نہیں تھا جب ہم نماز پڑھتے تھے. اٹھا کے دیکھ لیجیے. مولا فرماتے جب تمہیں نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی، تو تم وہاں پہ ہم وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے، پیغمبر، میں اور جناب خدیجہ. ایک برقعے میں خاتون سب آ کے سوال کرتے یہ کون ہے؟ یہ آدمی جس کے چہرے پہ اتنا نور ہے. آج کیا تمام لوگوں نے لقب دیا ہے مدینہ کو؟ منورہ. 2-4 افراد بول رہے ہیں. پورے مسلمان سارے شیعہ سنی چاہے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں جتنے فرقے ہیں سب کے سب، چاہے آپ آل سعود کو کہتے سے پوچھ لینا، ہر آدمی لکھے گا مدینہ منورہ. ایسا ہی ہے، سب لکھتے ہیں مدینہ منورہ. آپ سعودی کتابوں تک میں دیکھ لیجیے، آل سعود نے کتابیں چھاپی اس میں بھی لکھا مدینہ منورہ. قرآن کریم چھپے گا اگر مدینے سے چھپے گا تو لکھا ہوگا مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. پوچھو بھئی منورہ یعنی نور والا، یہ شہر نور والا کیوں ہے؟ تو سب کہیں گے نبی کی وجہ سے. جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے، کیا وہ نبی نور نہیں ہے؟ ایسے کر کے وہ نبی نور ہے کہ خاکی؟ شہر بھی نبی کی وجہ سے منور. سارا مجمع
کر چلتا رہے گا. جانے گرامی یہاں جناب سرور کا مدینہ منورہ سب کے سب ایک بی بی کھڑی ہوتی تھی, سب کے سب کہتے تھے یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کا نور ایسا ہے. تو یہاں پہ سب کے سب جناب ابو طالب سب کو تعارف کرواتے, وہ میرا بھتیجا ہے, وہ میرا بیٹا ہے, اور وہ میرے بھتیجے کی زوجہ ہے. ایسا کہ جناب مولا کائنات کو جناب رسول خدا جناب خدیجہ نے گود لیا تھا, تو جناب خدیجہ کو وہی جو اولاد سے محبت ہوتی ہے جناب مولا کائنات سے ویسی محبت تھی. یہاں تک بھائی بہت تیزی سے چل رہا ہوں کہ سارے مکے کے اندر تبلیغ شروع ہو گئی. رسول خدا نے اوپنلی تبلیغ شروع کر دی, جانے لگے. جیسے گھر سے باہر نکلتے تو ابو سفیان نے بچوں کو سکھایا. جب لوگوں نے کہا نا سرداروں نے بھائی ایک محمد جو ہے وہ تبلیغ شروع کر چکے ہیں, بتوں کو غلط کہتے ہیں, تو کیا کیا جائے. اس نے کہا معاملہ میرے پہ چھوڑو, میں سنبھال لوں گا. سب بچوں کو بس تیار رکھنا, میں جملہ کہوں گا, بچے اس کے بعد ہاتھوں میں پتھر لے کے آ گئے. کیا کہتا تھا؟ مجنون آ گیا. رسول خدا کہتا تھا مجنون, دیوانے, کریزی مین ہیز کم. سارے بچے پتھر مارنے لگے. جیسے ہی جناب سرور کائنات گھر واپس آئے تبلیغ کے بعد, تو جناب ابو طالب نے سوال کیا, بھتیجے یہ پورے بدن پہ نشان کیسے؟ تو آپ نے فرمایا چچا جان کوئی بات نہیں. کہا نہیں بھتیجے بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ چچا جان یہ ابو سفیان نے قریش کے بچوں کو سکھایا کہ میں مجنون ہوں, بچے مجھے پتھر مارتے. 44-45 برس کے ہیں پیغمبر. جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلی. جملہ میں پڑھ گیا ہوں. جناب ابو طالب نے 80 برس کے سن میں جناب رسول خدا کا ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا چچا اب میں بچہ نہیں رہا, جوان ہو گیا ہوں, میں اعلان رسالت کر چکا ہوں. جناب ابو طالب نے کہا میرے ساتھ چلیے. ابو سفیان سے ابھی بات کرتے ہیں. پیغمبر چل دیے, جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا کے آپ نے شاید نام سنا ہو, عربی کا لفظ ہے دار الندوہ. اب اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو بہرحال جہاں پہ سارے کے سارے برینز بیٹھتے تھے, سردار بیٹھتے تھے, لیکن آپ کی سادہ زبان میں سازشوں کا اڈا. ہر آدمی کچھ لے رہا ہے میری ایک مرتبہ دار الندوہ جناب ابو طالب پہنچے. اب دار الندوہ کی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ جہاں ابو سفیان بیٹھا ہو, سوچ سکتے نا اندر ماحول کیسا ہوگا, کیا کچھ ہو رہا ہوگا. جناب ابو طالب اندر نہیں گئے, دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی, ابو سفیان باہر آ. جناب ابو طالب بھی جانتے ہیں رسالت کو دار الندوہ میں نہیں لے جانا, دار الندوہ کے گماشتوں کو سڑک پہ لانا. اپنے انداز سے تعریف پیش کرنا. تو جناب ابو طالب نے اس بڑھاپے میں اکیلے کھڑے ہو کے آواز دی, ابو سفیان باہر آ. سارے سردار ایک مرتبہ ابو سفیان کی سربراہی کے اندر باہر آ گئے. دیکھا جناب ابو طالب کھڑے کا, کیا بات ہے؟ ابو سفیان کو پورا پتا ہے, سازشوں کا مرکز وہی تھا. اس نے ایک مرتبہ کہا ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا کہ قریش کے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کو پتھر مارے. تو ابو سفیان نے جملہ کہا کہ ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا سوچ لو, ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے. ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ان سب نے سوچا ایک بچہ, یہاں پورے قریش کے بچے, پورے مکے کے بچے, ایک بچہ کیا بگاڑ لے گا. انہیں نہیں معلوم تھا یہ ایک بچہ اسد اللہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. جیسے جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ کہا, فوراً واپس چلے گا, بھتیجے گھر چلیے. پیغمبر گھر آئے, جناب ابو طالب نے آواز دی, اور آواز اس انداز سے دی, یا علی. نہ جانے کیسا یا علی کا, ساری دنیا یا علی کہہ رہی. آواز دی, مولا کائنات بہت کم سن تھے. آئے کہا جی بابا جان. کہا کہ یا علی کل جب میرے بھتیجے محمد گھر سے باہر جائیں تبلیغ کے لیے, آپ ساتھ جائیے. جناب مولا کائنات نے جناب ابو طالب کو دیکھا, کہا ٹھیک ہے بابا جان ساتھ جاؤں گا. کہا مجھ سے وعدہ کیجئے کوئی پتھر انہیں نہ لگے. تو مولا کائنات نے کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ, جو پتھر آئے گا سینے پہ دوں گا, جو ہاتھ
اٹھے گا وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر ان کے سامنے اٹھے گا وہ سر پھوڑ دوں گا۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں، تاریخ میں لکھا ہے اگلے دن جیسے پیغمبر چلے، جناب ابو طالب نے مولا کائنات کو دیکھا، مولا کائنات نے جناب ابو طالب کو دیکھا، باپ بیٹے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی۔ تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ دیکھا، اور جناب مولا علی جناب رسول خدا کے پیچھے چل دیے۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں، قرآن کے اندر سورہ شمس آیات پیش کروں، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم، اور اس کے سورج کے پیچھے پیچھے آنے کی اسلام کے سورج کا نام محمد ہے، چاند کا نام علی ہے، پیغمبر چلے پشت پہ مولا کائنات۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے آواز دی مجنون، بچے پتھر مارنے سامنے آئے، مولا پیچھے سے سامنے آئے، جس بچے نے پتھر مارا مولا ہاتھ پکڑ کے جب چھوڑتے تھے ہاتھ ٹوٹ چکا ہوتا تھا۔ اگر کوئی بڑا بچہ آتا جو جوان ہو چکا تھا، لات مارتا پیغمبر کو، جناب مولا کائنات اس طرح سے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے دیوار پہ پھینکتے کہ جب بچہ اٹھتا تو سر پھٹ چکا ہوتا تھا، ٹوٹ چکی ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ ہر بچہ اپنے اپنے گھر جا کے ماں باپ سے کہنے لگا، ایک موٹی موٹی آنکھوں والا بچہ، مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، اور مولا جب روایات میں ہے کثرت سے علماء نے لکھا کہ جب مولا غضب میں آتے تھے، جلال میں آتے تھے، تو اپنے دانت بھینچ لیتے تھے، اور جب ہاتھ اٹھاتے تھے یا تلوار کھیلتے تھے تو دانت بھینچ کے تو مولا کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو جاتی، پتہ نہیں لوگ ہیں۔ تو مولا ایک مرتبہ جو کہتے ہیں نا اللہ اکبر، جب دانت بھینچ کے ایک مرتبہ آواز دیتے تھے تو مولا کی آنکھیں سرخ ہوتی تھی، بڑے سے بڑے سورما کا پیتا پانی ہو جاتا، مولا آنکھوں سے دشمن کو کھا جاتے۔ اب ایک مرتبہ سارے مکے کے بچے اپنے اپنے گھر کا، سب کے سر پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، ٹانگیں ٹوٹی، ہر کھلونا اپنے اپنے گھر ٹوٹا ہوا پہنچا۔ والدین نے پوچھا کہاں سے پٹ کے آئے؟ مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا۔ بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے اور سرداروں سے کہا کہ بھئی چیف کو اپنے اپنے کہا کہ بھئی ایک بچہ ہے نام علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، جب وہ گلی میں آتا ہے، بازار میں آتا ہے، محمد کو مارنے والے کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا ہے۔ تمام سرداروں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، ابو سفیان سے بات کرتے ہیں۔ دارالندوہ پہنچے، ابو سفیان وہ ابو طالب کے بیٹے علی نے پورے مکے کے بچوں کو مارا ہے، 150 بچہ پٹ کے آیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا سب میرے ساتھ چلو، ابو طالب سے بات کرتے ہیں، ایک بچہ سب کو مارے چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پہنچے، دروازے پہ اونچی آواز سے اس نے 2 زور سے دستک دی، اپنا عصا مارا، جناب ابو طالب نے بڑے آرام سے دروازہ کھولا۔ پوچھا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے پورے مکے کے بچوں کو مارا۔ آپ نے مسکرا کے کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ تفصیل کا وقت ملا، میں نے دیکھا وقت تمام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بچوں سے کہہ دو کہ کل سے مت جائیں، خواتین کو سمجھا دو کہ ایک جادوگر ہے۔ بھئی پہلے کہا مجنون ہے تاکہ بچے پتھر مارے، اس کے بعد کہا خواتین سے جادوگر ہے، وہ راستے میں کانٹے بچھانے لگی، اوجڑی پھینکنے لگی۔ آپ جانتے ہیں نا خواتین سب زیادہ ڈرتی ہے جادوگروں سے۔ اب جادو اور جادو ٹونوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اب ایک مرتبہ کا جادوگر ہے، سارے راستوں میں پیغمبر کے کانٹے بچھائے جانے لگے، اوجڑی پھینکنے لگی خواتین، کیوں؟ جادوگر ہیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ اس کا سد باب کیا، تفسیر کا وقت نہیں، مردوں سے کہا یہ شاعر ہے غیر سنجیدہ، اس زمانے میں شاعر زیادہ تر نشے میں رہتے تھے، کیا غیر سنجیدہ، ان کی باتوں کو نہ سننا، ان کا قرآن نہ سننا۔ ایسا کہ رامی 3 سازشیں ہوتی ہیں حق کے خلاف، مردوں کو دور رکھا جاتا ہے، خواتین کو، بچوں کو۔ حضرت علی کے خلاف بھی 3 سازشیں،
مردوں سے کہا نہ جانا نکاح ٹوٹ جائیں گے، خواتین سے کہا بے حرمتی ہوتی ہے، بچوں سے کہا دیگوں میں ڈال دیتے ہیں. پاکستانی تو سمجھ جائے گا، انڈیا کا آدمی نہیں سمجھے گا. تو بھائی گرامی وہاں پہ کہا کہ یہ جو علم پہ خون ہوتا ہے یا زلجرہ پہ خون، یہ ہمارے بچوں کا خون ہوتا ہے. تم مجلسوں میں جاؤ گے تمہارا گلا کاٹ کے فوراً وہ خون لگا دیں. اب اتنا بچوں کو ڈرایا، بچوں نے کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گلے کاٹ دیے جائیں گے. خواتین نے کہا ہماری بے حرمتی ہوگی، ہمیں اگر علم پہ دوپٹہ چڑھانا ہوگا، زلجرہ پہ دوپٹہ چڑھانا ہوگا تو سڑکوں پہ چڑھا دیں گے، مجلسوں میں نہیں جائیں گے. مردوں سے کہا نکاح ٹوٹ جائیں گے. کہتے ہیں کون نکاح ٹوٹوائے، بار بار نکاح کون پڑھوائے گا. ادارے گرامی اتنی سازشیں، یہ نیا منصوبہ نہیں ہے، یہ ابو سفیان کی پرانی سازش ہے. لوگ ہے یا نہیں؟ اس نے اسلام کے خلاف یہی سازش کی تھی، عزاداری کے خلاف بھی ایسی ہی سازشیں، لیکن ساری سازشیں دم توڑ رہی ہیں. آج جتنے بڑے سے بڑے پروپیگنڈے کرنے تھے سب ناکام. 21ویں صدی 21st سینچری اہل بیت کی سینچری ہے. باتیں پہنچ رہی ہیں. گرامی کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے، کتنی سازشیں کی. آج جتنا تشیع ترقی کر رہا ہے، جتنا آل محمد کا نام بلند ہے، پہلے جتنا بلند تھا اس سے زیادہ آج نام بلند ہے. 1400 سال میں سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، آل محمد کا غم بڑھتا نظر آتا ہے. ہر سال آپ کو پہلے سے زیادہ غم محسوس ہوگا. دوسروں کو چھوڑ دیجیے، اپنے اپنے دل میں خود دیکھ لیجیے، ہر سال اس کی تازگی بڑھتی ہے. آپ کو پہلے سے زیادہ مسائل محسوس ہوتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ میں نے اس سال پاکستان میں چیلنج دیا تھا کہ آپ فتوے دینے کے بجائے ایک مرتبہ مجلس میں آ کے بیٹھے تو صحیح، آپ کو معنویت محسوس نہ ہو تو جتنے چاہو فتوے لگاؤ، مجلس میں آؤ تو صحیح. اصل میرے بہت سے بزرگ پہنچ جائیں گے. حیدرآباد کے رامی کیونکہ آپ مجلسوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو احساس نہیں ہے. یہ ان سے پوچھیں جو دھکے کھا کے پہنچتے ہیں، جب وہ یہاں آ جاتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کتنی معنویت ہے. برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو اس کی یعنی خواہر نسبتی، اب یعنی سسٹر ان لا، اس کی بیوی کی بہن، کیونکہ ہمارے دوسرا استعمال ہوتا ہے وہ مناسب نہیں ہے، ممبر بھی مناسب. تو اس کو جب ایک مرتبہ ایران کے پولیٹیکل دورے پہ تھی، مسلمان نہیں تھی، اس نے کہا یہ گولڈن ڈوم کیا ہوتی ہیں آگے؟ انہوں نے کہا یہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی جو جہاں زری ہوتی ہے وہاں پہ سونے کا گنبد لگا. اس نے کہنا ہے وزٹ میں جا سکتی ہوں اندر؟ وہ بہت بڑی پریشانی تھی. اس نے کہا کہ نہیں، آپ امام رضا کے نہیں حرم میں جا سکتے، لیکن علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، امام کے جو بیٹے بیٹی ہیں وہاں جا سکتے ہیں. اس نے کہا میں اندر جانا چاہتی ہوں. حضرت معصومہ کے حرم میں اس کو لے آیا. تو اس نے کہا مجھے صرف 5 منٹ چاہیے. انہوں نے کہا بھی چادر پہن کے آپ جائیں گے، چادر لی اندر گئی. میں دیکھنا چاہتی ہوں. دیکھا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ. تو ساتھ میں خاتون تھی، انہوں نے کہا چلیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے آئی نیڈ مور ٹائم، مجھے اور زیادہ وقت چاہیے. 1 گھنٹہ بیٹھے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے زندگی میں کہیں اتنا سکون ہے جتنا سکون اس بیوی کے حرم میں ملا. میں جاننا چاہتی ہوں یہ بیوی ہیں کون. اس نے بیوی کی تاریخ کو اسٹڈی کیا اور وہ بغیر کسی حیل و حجت کے مسلمان ہیں. کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام محمد و آل محمد کے کردار سے. صرف حضرت معصومہ کے حرم میں 2 گھنٹے بیٹھی. اس نے کہا میں پوری زندگی سکون تلاش کرتی رہی. مجھے لگتا ہے یہ بی بی مجھ سے کرام کر رہی ہے، اس نے میرے دل میں گھر کر لیا. جو سکون مجھے چاہیے تھا وہ اس بی بی کے حرم میں ملا. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بھائی وقت نہیں رہا، میں انشاءاللہ کل مکمل کروں گا. میں بہت سی مثالیں ذہن میں لے کے آیا تھا، لیکن یہی مضمون میں کل انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. اذان گرامی، آپ دیکھیں کہ اگر امام کے سینے پہ سونے والی ایک چھوٹی سی بیوی جسے مولا خود کہیں یہ سکینہ ہے، سکون کا سبب ہے، تسکین کا باعث ہے، سوچیں اس بیوی کا مقام کیا ہوگا. آج میں کچھ دیر کے لیے آپ لوگوں کو لے چلوں. اس سے کہا گیا، آج کے بانی نے درخواست کی ہے کہ مولا حسین اور جناب سکینہ کی اس محبت کو پیش کیجیے گا.
آپ جانتے ہیں نا مولا کا شعر ہے بڑا مشہور معلوم، مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جہاں رباب و سکینہ نہ ہو۔ کون فرما رہے؟ سید الشہداء، جہاں انبیاء، جہاں معصومین۔ کثرت سے روایات ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ایک ایک وقت میں 70 ہزار فرشتے آتے ہیں۔ کہاں؟ مولا حسین کے ساتھ۔ اور فرشتے درخواست کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں دوسری مہلت دے دے۔ فرشتوں کو دوسری مہلت نہیں ملتی، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات فرشتے ہیں۔ ایکو بند کرتے ہیں۔ ادانے گرامی، سب سے زیادہ دنیا میں مخلوقات فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے، پھر 1000 سال انتظار کرتا ہے مجھے دوبارہ نوبت مل جائے۔ میں دوبارہ، اگر آپ میں سے کوئی 2-3 مرتبہ زیارت کر چکا تو سجدے میں سر کر کے پروردگارہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے حسین کی زیارت بار بار نصیب فرمائی۔ بھئی آج ایک ایسی بی بی کے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایام آپ جانتے ہیں نا، سفر کا جو عشرہ ہے یہ بیویوں کے مسائل کا عشرہ ہے۔ آج جناب سکینہ کے چند جملے مسائل تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، جب بھی مولا حسین جناب سکینہ کو سینے پہ سلاتے تھے، ہر دفعہ میں بیوی سے بات بھی کرتے تھے، کلام کرتے تھے۔ اور بیوی خود فرماتی ہے میرے بابا مجھے انبیاء کے واقعات سناتے تھے۔ بیوی کہتی ہے ایک مرتبہ میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹی، ایک نبی گزرے جن کا نام صالح تھا، ان کی ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی پوری بستی کو دودھ پلاتی تھی۔ اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا فصیل۔ جب اس امت نے اس اونٹنی کا کوہان کاٹا، وہ اونٹنی شہید ہو گئی۔ اس اونٹنی کا بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے امت کے لیے بد دعا کر دی۔ اللہ نے اس امت پہ عذاب نازل کیا، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، وہ ایک چیخ سے مر گئے۔ کیوں؟ اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی تھی، پروردگارہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ جناب سکینہ نے جملہ کہا پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے میرا مقام زیادہ ہے یا اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹی آپ کا مقام زیادہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں پھر میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہیے گا۔ جانتے کہاں یہ کہا؟ کوفے کے بازار، جب لوگ صدقے کے کھجور پھینک رہے تھے نا بیوی کی طرح، اور ایک مرتبہ بیوی نے آواز دے کے کہا صدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ تو کوفے کی ایک مومنہ نے سوال کیا آپ کوئی آل محمد ہے جو صدقہ حرام ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا ہم نبی کی نواسیاں ہیں، یہ جو سر ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کوفے میں رونے کی آوازیں آنے لگی کہ ہمیں تو بتایا تھا باغیوں کو مارا گیا ہے۔ میں مسائل پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ اگر کچھ دیر کے لیے کوفہ اور شام چلیے گا، بس ایک روایت پیش کروں گا، اگر برداشت کر سکے مجھے معاف کر دیجیے، اگر برداشت نہ کر سکے آئیں بھئی۔ روایت کے الفاظ ہے ایک چھوٹی سی بی بی، ہمارے ہاں روایات میں ہے 3.5 برس کی تھی، اور اہل سنت کی روایات میں طبری نے لکھا 4 برس کی بچی تھی، جنہیں شام کے زندان میں لفظ شہادت جانتے کیوں استعمال کرتا ہوں؟ کوئی طبیعی موت مرتا ہے نا تو کہتے ہیں وفات، لیکن اگر کوئی ظلم کے نتیجے میں مر جائے تو پھر اسے وفات نہیں شہادت کہا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنا ظلم ہوا بیوی پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی اس سے پہلے کہ میں شام کے روایت کو پڑھوں، جو درخواست کی تھی سن لیجئے۔ آپ جانتے ہیں نا مولا حسین کی 3 وداعیاں ہیں۔ پہلی مولا سجاد سے، جس میں مولا نے وصیت کی ہے سید سجاد اے میرے لخت جگر، بیٹا جب مدینہ واپس جائیے گا میرے شیعوں سے کہیے گا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی اور سمعتم بغریب و شہید فاندبونی۔ اگر کسی بھی غریب کا مظلوم کا تذکرہ سنو تو مجھ پہ ضرور رونا، اس پہ رونا نہ رونا، مجھ پہ ضرور رونا۔ اور دوسرا مقام جہاں مولا نے آپ کو یاد کیا، یا لیتکم فی یوم عاشوراء
جمیعاً تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن کسی نے مجھ پہ ترس نہیں کھایا، میرے بچے کو تیر مار دیا۔ آئیں بھئی میں سارے مصائب نہیں پڑھتا۔ مولا سجاد سے ودا کیا، جناب زینب سے ودا کیا۔ روایت کے الفاظ ہے، شیخ جعفر شوشتری نے لکھا جب مولا خیمے سے باہر نکلے نا، نظر یمیناً و نظر شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، آگے دیکھو میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئی اور آنے کے بعد فرمانے لگی، بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میں آپ کو زلجنہ پہ سوار کراؤں گی۔ بی بی نے بھائی کا بازو پکڑا اور ایک مرتبہ زلجنہ پہ سوار کرا دیا۔ آیا مولا کمزوری محسوس کر رہے تھے، بھوک پیاس سی صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے؟ نہیں، کمزوری نہیں، لیکن مولا غربت محسوس کر رہے تھے، میں تنہا رہ گیا ہوں، میرا کوئی نہیں رہا۔ تو بی بی نے کہا بھیا ابھی غربت محسوس نہ کیجیے گا، زینب زندہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر کوئی مرد جس کے بھائی بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، انصار بھی ہوں، اصحاب بھی ہوں، اور وہ اکیلا رہ جائے، اسے احساس غربت ہونے لگتا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا، بس بھائی جملے سن لیجئے گا ذرا، ایک مرتبہ میرے ساتھ کربلا چلیے۔ مولا جیسے زلجنہ پہ سوار ہوئے، مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کے لگام میں ہاتھ ڈال کے ایڑ لگائی، اور ایک مرتبہ کا زلجنہ آگے بڑھ، میں حملہ کرنا چاہتا ہوں، بے زبان جانور ہے آگے نہیں بڑھتا۔ دوسری مرتبہ مولا نے کہا زلجنہ آگے بڑھ، جب تیسری مرتبہ مولا نے ایڑ لگائی نا، ایک مرتبہ مولا نے جملہ کہا، زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ بے زبان جانور تھا، سر جھکا دیا۔ مولا نے زلجنہ کے قدموں کی طرف دیکھا، ایک 3.5 برس کی بچی زلجنہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ جیسے ہی مولا نے بی بی کو دیکھا، فوراً زلجنہ سے اترے، بی بی کو گلے لگایا اور پیار کرنے کے بعد کہا، بیٹی کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئے ہیں؟ بی بی نے فرمایا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا، بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں نا، میری پیاس بجھ گئی، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مولا نے ایک مرتبہ بی بی کو دیکھا، کہا بی بی میں نے طفلی میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، میں اپنے نانا کی رسالت کو بچاؤں گا، میں اپنے بابا کی ولایت کو بچاؤں گا، میں قرآن کو، میں دین کو بچاؤں گا۔ بیٹی میں اپنے وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں، بیٹی میری آپ سے فرمائش ہے، بیٹی آج رات جہاں ماں سلا دے وہاں سو جائیے، ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے۔ بیٹی ایک مرتبہ مولا نے بی بی کو دیکھا اور کہا، بیٹی خیمے میں واپس چلی جائیے۔ جناب سکینہ نے کہا، بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو آپ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ بڑے بڑے جید علماء فرماتے ہیں، مولا نے کچھ خاکے کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے رو کے کہا، بابا یہ کیا کیا آپ نے، میرے سر میں خاک کیوں ڈالے گا؟ بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دیجئے، آپ کے حصے میں شبر کے تماچے آئے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا، بیٹی خیمے میں واپس چلی جائیے۔ بھئی یہاں پہ ایک عجیب و غریب روایت ہے، اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بی بی نے آخری مرتبہ، بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لیں۔ مولا حسین خاک کربلا پہ لیٹے، جناب سکینہ کو سینے پہ سلایا اور رو کے کہنے لگے، بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ بیٹی آج رات
جہاں ماں سلائے وہاں سو جائیے گا. بس میں نے تمام کر دیا. 5 منٹ کی زحمت دوں گا. یقین مانے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ جب جناب سکینہ خیمے میں واپس آئی نا, بی بی کچھ دیر دیکھتی رہی میرے بابا جنگ کر رہے ہیں. بس جب ایک مرتبہ دیکھا نا کربلا کی زمین پہ زلزلہ آ رہا ہے, مولا سید الشہداء پشت زلجنا سے زمین پہ آئے, میں کیوں کہوں گرے. آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ 5ویں امام سے پوچھا تھا نا مدینے والوں نے, مولا یزید کا لشکر کہتا تھا کہ زلجنا مولا حسین کا طواف کر کے آوازیں بلند کرتا تھا. اے محمد باقر کیا زلجنا کچھ کہہ رہا تھا؟ مولا رونے لگے گا. ہاں, زلجنا بار بار کہتا تھا اے حسین مولا میری پشت پہ واپس آ جائیے, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. مولا ایک مرتبہ میری پشت پہ ہمت کر کے آ جائے. مولا فرماتے تھے نہیں زلجنا, جا جا کے میری بہنوں میری بیٹیوں کو بتا دے تیری پشت سے گر گیا. مولا زلجنا کچھ اور بھی کہتا تھا. ہاں, جب زلجنا واپس آ رہا تھا تو بلند آواز سے زلجنا بار بار یہ جملے کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ, وائے ہو اس امت پہ, انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا. سن لیجیے. جیسے زلجنا خیمے میں واپس آیا نا, امام زمانہ کے زیارت ناہیہ کے جملے ہیں, ساری بیویاں زلجنا کی آواز سے پہچانتی تھی مولا حسین آئے ہیں. اب میں شام والی روایت نہیں پڑھوں گا, میرے میں طاقت نہیں ہے. ساری بیویاں خیمے سے باہر آ گئیں. جب سب بیویاں باہر آئیں نا تو امام زمانہ کہتے ہیں میری ساری بھوپیاں لات ماتل خدور اپنے چہروں پہ ماتم کرتی تھی, اپنے سینوں پہ ماتم کرتی, رو رو کے کہتی تھی واہ حسین. اب یہاں پہ جملے عجیب و غریب ہیں. ایک چھوٹی سی بیوی نے نام سکینہ بتایا جاتا ہے, زلجنا کی کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور سوال کیا یا جواد حل سقیا ابھی ہم کو تلال شانہ. زلجنا میرے بابا جب خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے, بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلاتا. بڑے عجیب الفاظ ہے. زلجنا کے آنسو بہنے لگے. جناب سکینہ نے پھر خود ہی جواب دیا, سنیں گے بی بی کا جواب. بی بی فرماتی ہے جناب تیری کٹی ہوئی باغیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا تیری پشت سے اترے نہیں, میرے بابا گرے ہیں. عجیب و غریب کیفیت ہے. پروردگارا کسی بیٹی کو باپ کا مرنا نہ دکھائے. ادرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ یہ عصر عاشور ہے, ساری بیویاں زلجنا کے چاروں طرف ماتم کر رہی ہیں. مجھے بس زلجنا کا نہیں پڑھنا, آخری جملے سن لیجئے. میں جانتا ہوں آپ بھی شاید تھک گئے ہوں, سارا دن باہر رہے ہوں گے. آخری جملے سن لیجئے. جب شام غریبہ میں پانی آیا, مجھے اب تک ثابت نہیں پانی کہاں سے آیا, مجھے اب تک ثابت نہیں ہے, لیکن پانی آیا. جب پانی آیا نا تو ساری بیویاں رو رو کے کہنے لگی پانی جناب زینب کو دے دو. بی بی اتنی دیر سے بچوں کے لاشیں اٹھا رہی ہیں, خیمے سے مولا سجاد کو لائی ہیں, جناب زینب کو پانی دے دو. جیسے جناب زینب کو کوزہ دیا, بی بی نے کوزہ لیا, آوازی سکینہ بیٹی پہلے آپ پانی پی لیجیے. جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا, کہا پھوپھی اماں آپ نے پہلے مجھے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں. جناب سکینہ نے کوزہ لیا, بیٹی مقتل میں اتر گئی. جناب زینب نے آوازی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر, میں پہلے بھائی کو پانی پلاؤں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 منٹ کی زحمت دوں گا. فاتحہ کے لیے پہلے کہہ چکے ہیں. آج کسی مومن نے یا مومنہ نے اپنے مرحوم والد کے لیے اہتمام کیا تھا. ایک بیٹی نے باپ کے لیے اہتمام کیا. آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. بیٹے ماں سے زیادہ محبت کرتی ہیں, بیٹیاں باپ سے. میں بھی ایک بیٹا ہوں,
لیکن تمام علماء نے لکھا جتنی بیٹیوں کو محبت ہوتی ہے بیٹے کو باپ سے محبت نہیں ہوتی. آئیں ذرا ایک جملہ پیش کروں. اور اگر بیٹی سکینہ ہو اور باپ حسین ہو تو محبت کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. پروردگارا روایت میں ہے، تاریخ میں جملے لکھے ہیں، بڑے بڑے جید علماء نے لکھے ہیں جملے، یہ بڑے سخت جملے، مجھے معاف کر دیجیے گا. کہ جب جناب مسلم کے عقیل کی خبر آئی تھی نا شہادت کی، کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی کوفے میں، تو مولا حسین نے کہا یہیں پہ خیمے نصب کر دو. جناب عباس سے کہا عباس میری بہن زینب کو بلا دو. جب جناب زینب آئی نا تو دیکھا مولا حسین کے آنسو بہ رہے ہیں. کہا بھیا کیا بات ہے، کیوں اتنا گریا؟ کہا کوفے سے بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دو. جب جناب رقیہ آئی نا جناب مولا حسین کی بارگاہ میں، تو مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے. اور جناب رقیہ جب آئی تھی تو آپ نے کہا تھا اپنی بیٹی عاتقہ سے، عاتقہ ماموں نے بلایا ہے، میرے ساتھ چلو. جناب مسلم کی یتیمہ کا نام ہے عاتقہ. بعض نے لکھا 2 بیٹیاں، عاتقہ اور حمیدہ، بعض نے 1 بیٹی. زیادہ تر علماء نے 2 بیٹیاں لکھی. جب آئی نا تو جناب مولا حسین کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا جناب عاتقہ نے ایک مرتبہ اپنے ماموں کو دیکھا مولا حسین کو، اور جملہ کہا ماموں جان کیا میرے بابا خیریت سے؟ ہاشمی بچی تھی، سمجھ گئی میرے بابا کی سلامتی نہیں تھی، اسی لیے میرے ماموں نے ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا. کیا ماموں جان میرے بابا خیریت سے؟ کہ بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ ہے. مولا نے آواز دی زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجیے. مولا نے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائی. ایک بچی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے نا تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی. شام میں غریبہ آ گئی، بچی کا نام ہے سکینہ. بی بی انتظار میں تھی کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آ گیا. جیسے شمر ملعون نے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا نا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. بی بی نے ایک مرتبہ دیکھا یہ شمر ہے، اس نے کس طرح سے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا. جیسے ہی اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا اب بی بی سے رہانے گیا. بی بی نے آواز دی چچا عباس ذرا آ کے دیکھے میری بالیاں. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ذل و جلال کا ہمیں محمد و آل محمد کی زندگی میں بار بار زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. جن مرحومین کے لیے مجلس برپا کی گئی ان کے درجات بلند فرما، ان کے قبروں کو منور فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. بھائی 2 واسطے دوں گا، اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما. مجھے 12 برس ہو گئے، میں دوبارہ شام نہیں جا سکا. میں 2011 میں جب وہیں تھا سیدہ زینب کے حرم کے پاس ہوٹل پہ تھے جب حملہ ہوا، جنگ شروع ہوئی. 3 دن تک ہوٹل پہ رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آ گئے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. دوبارہ بہت دل تڑپتا ہے شام کی زیارت کے لیے. پروردگارا ہمیں دوبارہ شام کی زیارت نصیب فرما. بیویوں کی وہ زیارات دوبارہ دیکھنا نصیب فرما. ان کی اس قبر مطہر کے بوسے دینے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارا جو بھی میلی نگاہ سے ائمہ کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما. پروردگار سب پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہے، پاکستان کی حفاظت فرما. ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت زیادہ حالات خراب ہے، کشمیر میں، افغانستان میں، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما، سب کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو خالی نہ لوٹا. پروردگارا نہ جانے لوگ تیری بات میں کیا کیا امیدیں لے کے آئیں گے. پروردگارا ہم تیرے پاس ایک ایسا واسطہ لائے ہیں جو تو کبھی رد نہیں کرتا. پروردگارا ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا واسطہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی میرے چچا کی خیر ہو، ان قدموں کا واسطہ جن میں کانٹے تھے. پروردگارا ان بالیوں کا واسطہ مجھے معاف کر دیے گا کوئی برداشت نہ کرے
جب شام میں تبرکات جو لوٹے گئے تھے نا آل محمد کے واپس آ رہے تھے، چادر تطہیر آئی، مولا حسین کی انگوٹھی آئی، اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا۔ سب بیبیوں نے جناب رباب کو دیکھا، بی بی نے جناب رباب نے بالیاں دیکھی اور رو کے کہنے لگی بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ پروردگارا واسطہ اس ماں کا جو قبر سے لپٹ کے رو رہی ہے، جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے۔ جناب رباب قبر سے زندان کی لپٹی تھی۔ اے بی بیس، آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، آپ نے سن رکھا ہے۔ بی بی بار بار سوال کرتی تھی بھیا کیا قیدی گھروں کو واپس جاتے ہیں یا زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ بی بی بہت زیادہ مدینے کا شوق رکھتی تھی۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا جس پہ ائمہ علیہ السلام نے گریہ کیا، ہمیں جناب سکینہ کی بار بار زیارت نصیب فرما، ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما۔ آخری واسطہ دے رہا ہوں، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا، کل مختصر کر دوں گا۔ پروردگارہ جن آنکھوں میں آنسو ہیں، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بکھرے ہوئے ہیں، تجھے واسطہ آل محمد کی عظمتوں کا، تجھے واسطہ بیویوں کی اسیری کا، پروردگارہ کسی کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مان حسین یا حسین یا حسین۔